नमस्कार, प्रभात साक्षी न्यूज नाटक और आप सभी का स्वागत है। मीरवाइज उमर फारूक ने नई दिल्ली में ईरान के राजदूत से मुलाकात कर आयतुल्लाह अली खामेनेई की मौत पर शोक जताया और ईरान के साथ एकजुटता व्यक्त की। लेकिन सवाल यह है कि जब कश्मीरी पंडितों को घाटी से मारकर भगाया जा रहा था, तब यह संवेदना कहां थी? तब अमन का पैगाम लेकर ये नेता सामने क्यों नहीं आए थे? क्या उस दौर में इंसानियत की जरूरत नहीं थी? क्या तब किसी प्रतिनिधिमंडल को कश्मीरी पंडितों के घरों तक जाने की फुर्सत नहीं मिली थी? सवाल उठता है कि क्यों आज अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर इतनी सक्रियता दिखती है, लेकिन अपने ही समाज के जख्मों पर सन्नाटा छा जाता है? क्या यह चयनात्मक संवेदनशीलता नहीं है? क्या एक धर्म विशेष के लिए ही एकजुटता दिखाना अब राजनीति का हिस्सा बन गया है? अगर मीरवाइज सच में अमन के दूत हैं, तो अपने दिल्ली दौरे के दौरान वह कश्मीरी पंडितों की कॉलोनियों में जाकर उनसे क्यों नहीं मिले? अगर मीरवाइज सच में अमन के दूत हैं, तो क्या कश्मीरी पंडितों से मिलकर उनसे वापस अपने घर लौटने का आग्रह नहीं करना चाहिए था? देखा जाए तो कश्मीर में ईरान के समर्थन में प्रदर्शन होते हैं, दान अभियान चलते हैं, बड़े नेता दूतावास पहुंचते हैं, लेकिन क्या कभी कश्मीरी पंडितों के लिए ऐसा कोई व्यापक अभियान चला? क्या उनके दर्द को उसी गंभीरता से लिया गया? सवाल उठता है कि आखिर यह दोहरा मापदंड क्यों है? क्यों एक समुदाय के मुद्दे पर भावनाएं उमड़ती हैं और दूसरे पर खामोशी छा जाती हैं? क्या संवेदनाएं भी चयनात्मक हो गई हैं? जहां तक मीरवाइज के दिल्ली दौरे की बात है, तो आपको बता दें कि श्रीनगर से कश्मीर के कई धार्मिक संगठनों का एक प्रतिनिधिमंडल नई दिल्ली पहुंचा और ईरान के राजदूत से मुलाकात कर वहां के सर्वोच्च नेता आयतुल्लाह अली खामेनेई की मौत पर शोक जताया। इस प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व मीरवाइज उमर फारूक कर रहे थे। उन्होंने न केवल संवेदना व्यक्त की, बल्कि ईरान के लोगों के साथ एकजुटता भी दिखाई। प्रतिनिधिमंडल ने अमेरिका और इजराइल पर आरोप लगाते हुए युद्ध की निंदा की और शांति बहाल होने की उम्मीद जताई। असली सवाल यहीं से शुरू होता है। क्या यह वही कश्मीर नहीं है जहां कभी हजारों कश्मीरी पंडितों को अपने घर छोड़कर भागना पड़ा था? क्या यह वह घाटी नहीं है जहां उनके कत्लेआम की खबरें आई थी? तब यह धार्मिक संगठन, यह मौलाना, यह नेता कहां थे? तब अमन का संदेश क्यों नहीं दिया गया? तब किसी प्रतिनिधिमंडल ने पंडितों के आंसू पोंछने की कोशिश क्यों नहीं की? मीरवाइज उमर फारूक और उनके साथियों ने ईरान के साथ गहरे सांस्कृतिक और धार्मिक रिश्तों की बात कही। उन्होंने कश्मीर को ईरान सगीर तक बताया। यह बयान बताता है कि उनकी सोच किस दिशा में झुकी हुई है। लेकिन क्या उन्हें यह याद नहीं कि कश्मीर की पहचान केवल किसी एक धर्म से नहीं, बल्कि उसकी विविधता से रही है? कश्मीरी पंडित उस पहचान का अभिन्न हिस्सा थे और हैं। दिल्ली में ईरानी राजदूत से मिलना, संवेदना जताना, अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर बयान देना आसान है, लेकिन क्या कभी इन नेताओं ने दिल्ली या देश के अन्य हिस्सों में बसे कश्मीरी पंडितों की कॉलोनियों में जाकर उनसे मुलाकात की? क्या उन्होंने कभी उन्हें वापस घाटी आने का भरोसा दिलाया? अगर मीरवाइज सच में अमन का पैगाम देना चाहते, तो उन्हें सबसे पहले अपने घर के जख्म भरने चाहिए थे। यह भी गौर करने वाली बात है कि कश्मीर में खामेनेई की मौत के बाद बड़े पैमाने पर प्रदर्शन हुए, दान अभियान चलाए गए, लोगों ने पैसा, सोना, यहां तक कि मवेशी तक दान दिए। राजनीतिक नेताओं ने भी बढ़ चढ़कर भाग लिया। महबूबा मुफ्ती, फारूक अब्दुल्ला जैसे बड़े नाम ईरानी दूतावास पहुंचे और अपनी संवेदना दर्ज कराई। यह सक्रियता बताती है कि एक खास मुद्दे पर कितनी तेजी से लामबंदी हो सकती है। लेकिन यही सक्रियता कश्मीरी पंडितों के मामले में क्यों नहीं दिखती? क्यों उनके दर्द को नजरअंदाज किया गया? क्यों उनके लिए कोई बड़े स्तर का अभियान नहीं चला? यही वही सवाल है जो आज कश्मीर के नेतृत्व की नीयत और प्राथमिकताओं पर गहरे संदेह खड़े करता है। सच यह है कि अमन का पैगाम चयनात्मक नहीं हो सकता। अगर आप सच में शांति चाहते हैं, तो आपको हर पीड़ित के साथ खड़ा होना होगा, चाहे वह किसी भी धर्म का हो। केवल एक धर्म विशेष के साथ एकजुटता दिखाना और दूसरे की पीड़ा को अनदेखा करना ना तो नैतिक है और ना ही स्वीकार्य। आज जरूरत है कि कश्मीर के नेता आत्ममंथन करें। उन्हें यह समझना होगा कि असली परीक्षा अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर बयान देने में नहीं, बल्कि अपने ही समाज के घावों को भरने में है। जब तक कश्मीरी पंडितों की वापसी, उनकी सुरक्षा और उनके सम्मान की गारंटी नहीं होगी, तब तक अमन का हर दावा खोखला ही रहेगा। बहरहाल, आइए देखते हैं ईरानी राजदूत से मुलाकात के बाद कश्मीर से आए मौलवियों ने क्या कहा। देखिए, जैसा कि आप जानते हैं कि जो इस वक्त सिचुएशन ईरान में है और जिस तरह से ईरान की लीडरशिप को टारगेट किया जा रहा है, अली खामेनेई साहब की शहादत पेश आई, ईरान के लोगों पे, बच्चों पे बम बरसाए जा रहे हैं, तो न सिर्फ उससे पूरे खित्ते में कशीदगी बढ़ गई है, बल्कि पूरी मुस्लिम उम्मत में जो है वो एक बेचैनी और एक इज़्तिराब बढ़ गया है।
جموں کشمیر کے مسلمانوں کی طرف سے، وہاں کے عوام کی طرف سے، اگرچہ وہاں کے لوگوں نے برملا اس کی مذمت بھی کی ہے اور یہ محسوس کر رہے ہیں کہ اس وقت جو جارحیت وہاں پہ امریکہ اور اسرائیل کر رہا ہے، اور جس طرح سے وہاں پہ سویلینز کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے، انفراسٹرکچر کو مسمار کیا جا رہا ہے، تو یہ افسوسناک ہے۔ اس کی ہم نے وہاں بھی کنڈمنیشن کی، یہاں بھی ہم بنیادی لحاظ سے جو علماء کا ہمارا ڈیلیگیشن ہے جموں کشمیر کے علماء کا، جس میں کہ میں ہوں، مفتی صاحب ہیں، آغا صاحب ہیں، ہادی صاحب ہیں اور ہمارے باقی ساتھی ہیں، ہم یہاں پہ پہلے تو کانڈولنسز کے لیے آئے کہ جو خامنہئی صاحب کی جو شہادت ہوئی اس پر جموں کشمیر کے لوگوں کی طرف سے کانڈولنسز کرنے کے لیے، اور اس کے ساتھ ساتھ ایران کے لوگوں کو یہ بتانے کے لیے کہ جموں کشمیر کے لوگ ان کے ساتھ بالکل کھڑا ہیں اس ظلم کے خلاف اور اس جارحیت کے خلاف جو اس وقت وہاں پہ ہو رہی ہے ایران کے اندر، فلسطین میں، لبنان میں، اور پورے خطے کو جو امریکہ اور اسرائیل نے ایک میں کہوں گا کہ ورلڈ وار جیسی سچویشن پیدا کر دی ہے۔ تو یہ بالکل انفارچونیٹ ہے، اور ہم امن چاہتے ہیں، ہر کوئی پیس چاہتا ہے، لیکن پیس وتھ ڈگنیٹی، پیس وتھ آنر، اور ایک ملک کا جو جس طرح سے ہم نے دیکھا کہ ایک ملک کو انویڈ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، مسمار کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ ہر کسی جو انسانی قدروں میں، ہیومن ویلیوز میں، پولیٹیکل ویلیوز میں یقین رکھتا ہے، ان کو کنڈیم کرنا چاہیے اس کو، اور اس وقت لائنز بالکل ڈرا ہو چکی ہیں کہ صحیح کون ہے اور غلط کون ہے۔ تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ ہم سبھی یہ محسوس کرتے ہیں کہ جہاں تک جموں کشمیر کے عوام کا تعلق ہے تو ہم بالکل ایران کے بھائی بہنوں کے ساتھ ہیں، اور دعا کرتے ہیں کہ ان کے خلاف جو ظلم اور زیادتی ہو رہی ہے یہ ختم ہو۔ کروڑوں روپے کا فنڈ اکٹھا کیا گیا ہے جموں کشمیر کے عوام کی طرف سے، آپ کو لگتا ہے صحیح ہاتھوں میں پہنچے گا؟ ایک کنفیوژن بھی ہے۔ دیکھیے، اگر آپ دیکھیں کہ یہ ایک ایموشنل رسپانس تھا کشمیر کے لوگوں کا، کسی پارٹی نے اپیل نہیں کی، کسی گروپ نے کہیں نہیں کی، کسی لیڈر نے نہیں کی، اور میں یہاں بھی یہ کہہ رہا تھا کہ آئی ایم شیور کہ ان کو شاید ضرورت بھی نہ ہو اس فنڈ کی اور اس پیسے کی، لیکن یہ کشمیر کے عوام نے اپنے جذبات کا اظہار کیا ہے۔ جس طرح سے کشمیر کے لوگ سڑکوں پہ نکلے، احتجاج ہوا، ہم سب نے وہاں ہڑتال کی کال دی، کیونکہ ہم نے یہ صرف ایک مسلمان کی حیثیت سے نہیں، بلکہ ایک صحیح اور غلط کی پہچان بھی کشمیر کے لوگوں نے کی کہ بھائی صحیح کون ہے اور غلط کون ہے، اور اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ صحیح جو ہیں وہ ایران ہے، ایران کے لوگ ہیں، ایران کے عوام ہیں، فلسطین ہے، لبنان ہے، اور جس طرح سے اس وقت امریکہ اور اسرائیل جو کر رہا ہے وہاں پہ، وہ بالکل انٹرنیشنل لاز کو وہ جو ہے وہ وائلیٹ کر رہے ہیں، ایک ملک کی جو ہے وہ سوورنٹی کو وائلیٹ کر رہے ہیں۔ آئی ایم شیور کہ انہوں نے اب باضابطہ وہ ایک سسٹم بنایا ہے، ایک بینک اکاؤنٹ وغیرہ ہے جو کہ ایران ایمبیسی کا ہے، اس میں لوگ دے رہے ہیں، اور ہماری جو لیڈرشپ ہے یہاں پہ کشمیر کی جو ہماری اہل تشیع لیڈرشپ ہے وہ بھی اس کو گائیڈ کر رہی ہے، اور اور مانیٹر کر رہے ہیں۔ آئی ایم شیور انشاءاللہ کہ یہ صحیح ہاتھوں میں پہنچے گا۔ دیکھیے، میں سمجھتا ہوں کہ یہ کوئی مسلکی جنگ نہیں ہے، یہ کوئی دیکھیں نا، اگر آپ دیکھیں یہ کوئی جو ہے وہ شیعہ اور سنی کا معاملہ نہیں ہے، یہ اس وقت صحیح اور غلط کا معاملہ ہے، یہ ظلم اور انصاف کا مسئلہ ہے کہ ایک ساورن کنٹری پہ حملہ کیا جاتا ہے جو کہ بات چیت میں، ڈائیلاگ میں چل رہی تھی اور انگیجمنٹ کے پروسیس میں انوالو تھی، یہاں سے ڈائیلاگ کیا جا رہا ہے اور پیچھے سے حملہ کیا جا رہا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ کوئی بھی ملک جو ہے اس کو وہ یہ برداشت نہیں کر سکتا، اور کوئی بھی عوام، چاہے وہ کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتے ہوں، چاہے ہندو ہوں، مسلمان ہوں، کرسچن ہوں، ایون فار دیٹ میٹر آئی ایم شیور کہ یہودیوں میں بھی اسے بہت ایسے ہیں جو یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ غلط وار ہے، یہ بالکل جو ہے اسرائیل جو ہے وہ اس وقت پورے خطے کو جو ہے وہ تباہی کی طرف دھکیل رہا ہے۔ تو یہ میں نہیں سمجھتا ہوں کہ یہ کوئی مسلکی معاملہ ہے، یہ ایک سیدھا سادہ ایگریشن ہے، اور ٹھیک ہے، ہم اس بات پر بھی ہمیں افسوس ہے کہ آپس میں جو ایران اور جو خلیجی ملک ہیں جو ان کے تعلقات جو ہیں کافی حد تک بگڑ گئے ہیں، حملے ہو رہے ہیں وہاں پہ، لیکن ہم یہ چاہتے ہیں کہ بھئی وہاں کے لوگوں کو حق دیا جائے کہ وہ اس حوالے سے جو کم سے کم ان کو جینے کا حق تو دیا جائے۔ اس پہ جس طرح سے بمباری ہو رہی ہے، ان پہ ان کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے، تو یہ ایک افسوسناک پہلو ہے، اور میں نہیں سمجھتا کہ اس میں کوئی غلط یا کوئی ہے۔ جہاں بھی اس وقت میں کہوں گا خاص کر اگر عرب ملکوں کی ہم بات کریں، عرب ممالک بھی میں سمجھتا ہوں وہاں کے عوام بھی یہ دیکھ رہے ہیں کہ صحیح کون ہے، غلط کون ہے،
نہیں، یہ بتا رہے تھے کہ ابھی چونکہ ہماری میٹنگ بھی تھوڑا ڈیلے ہو گئی کیونکہ ان کو بلایا تھا منسٹری آف ایکسٹرنل افیئرز نے، ان سے بات کی تھی تو وہاں پہ بتا رہے تھے. دیکھیے ہم سمجھتے ہیں کہ ہندوستان بھی جو جمہوری قدروں میں یقین رکھتا ہے، جو انسانیت میں اگر یقین رکھتے ہیں تو انہیں بھی اپنی ایک جو پالیسی ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ حق اور انصاف پر ہی مبنی رکھنی چاہیے. اور ہم یہ توقع رکھتے ہیں کہ صرف گیس اور آئل کے کانٹیکس میں نہیں بلکہ میں کہوں گا کہ انسانیت کے کانٹیکس میں. اور اس وقت جو ہم دیکھ رہے ہیں کہ پورے خطے میں جو اس وقت کوششیں ہو رہی ہیں کہ امن ہو اور پیس ہو، آئی ایم شیور کہ گورنمنٹ آف انڈیا بھی اس میں کنٹریبیوٹ کر سکتی ہے، ان کو کنٹریبیوٹ کرنا بھی چاہیے اور یہ دیکھنا چاہیے کہ جنگ سے مسئلے نہیں ہوں. مودی جی نے بھی آئی تھنک 2-3 بار یہ بیان دیا کہ بھئی جنگ سے مسئلے حل نہیں ہوتے اور وہ بھی انگیجمنٹ کی بات کرتے ہیں. ہم توقع رکھتے ہیں کہ وہ اسی پروسیس کو آگے بڑھائیں، اسی سوچ کو آگے بڑھائیں، نہ کہ صرف مشرق وسطیٰ کے حوالے سے بلکہ اپنے خطے کے حوالے سے بھی اسی سوچ کو اگر ہم آگے بڑھائیں گے تو آئی ایم شیور کہ جو پرابلمز ہیں، جو ایشوز ہیں، ان کا کہیں نہ کہیں سمادھان نکلے گا. اور میں سمجھتا ہوں کہ بھارت کے تو اچھے تعلقات ہمیشہ سے رہے ہیں ایران کے ساتھ، تو ان کو چاہیے کہ اس میں وہ بھی انگیج ہوں، اس میں یہ بھی مدد کریں، ڈپلومیٹک ایفرٹس کو ڈبل کیا جائے تاکہ اس وقت اگر بات چیت کا یا امن کا کوئی راستہ نکلتا ہے اس سب کو ہمیں سپورٹ کرنا چاہیے. ہم لوگ اپنی طرف سے یکجہتی کا اظہار کریں. جموں کشمیر کے لوگوں کا ایران کے ساتھ ایک جذباتی تعلق ہے اور اسی بنیاد پہ ہم لوگ یہاں آئے تاکہ ہم اظہار کریں. اور دوسری بات یہ جو اہم ہے، ہم لوگ ایگریشن کے خلاف ہیں. کسی بھی خطے میں اگر کسی کے خلاف کوئی خواہ کی جنگ مسلط کی جائے، ہم اس کے خلاف ہیں. اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہماری یہ بھی کوشش ہے کہ باقی ممالک کی طرح ہندوستان کا بھی ایک رول بنتا ہے جنگ کے خاتمے کے حوالے سے. انڈیا ہیز اے رول ٹو پلے. یہاں جنگ کا خاتمہ ہونا چاہیے، جس طریقے سے مشرقی وسطیٰ کے باقی ممالک بھی کوشش کر رہے ہیں، ہندوستان بھی کوشش کریں. یہی ہمارا پیغام ہے. ہم لوگ جارحیت نہیں چاہتے ہیں بلکہ امن چاہتے ہیں. اس خطے میں امن. میں بحث مفتی اعظم جموں کشمیر یہاں آیا، میر وائز صاحب بھی تشریف لائے اور آغا صاحب تشریف لائے جو ایک بڑی کمیونٹی کے سربراہ ہے، اور اس کے علاوہ جو یہاں پہ ہادی صاحب تشریف لائے. تو مقصد یہ تھا کہ صرف یہ ہمیں کوئی اپنی تشہیر مطلوب نہیں تھی بلکہ یہ تھا کہ جموں کشمیر کے لوگوں کا ایک پیغام دینا تھا یہاں ایمبیسڈر صاحب کو کہ ہم لوگ جارحیت نہیں چاہتے ہیں بلکہ ہم امن چاہتے ہیں اور ہم اس خطے میں امن دیکھنا چاہتے ہیں. اس کے لیے کوئی بھی آدمی رول ادا کر سکتا ہے، چاہے وہ انڈیا ہو، کوئی دوسرا ملک ہو. اگر آپ بھی لینا چاہتے ہیں دیش دنیا کی تمام جانکاری تو آج ہی سبسکرائب کریں ہمارے چینل کو. ساتھ ہی نیچے دیے بیل آئیکن کو ضرور دبائیں تاکہ ہر اپڈیٹ آپ تک پہنچ سکے.